कराची के एक सेठ ने अपनी बच्ची की शादी की, अपने बेटे की शादी की। अगले दिन वलीमा हुआ, तीन शख्सों को बुलाया, 3 दावतनामे भेजे। पहला कौन? फरमाया मस्जिद के मौलवी साहब आ जाओ, मस्जिद के मुअज्जिन साहब आ जाओ, मस्जिद के इमाम साहब आ जाओ, खादिम साहब आ जाओ। अल्लाहु अकबर। ड्राइंग रूम में, कमरे में, उताक में, डेरे में आके बैठ गए। लो जी दस्तरखान लगाओ। वो आलू की भाजी और रोटी ला के आगे रख दी। मौलवी साहब खादिम कहने लगे, हजरत जी अगर वलीमा यहाँ खा लिया, रेफ्रेशमेंट यहाँ हो गई, तो हाल में क्या खाएंगे? आंख में आंसू ला के कहने लगा, यही वलीमा है, खाओ, खुदा का शुक्र करके चले जाओ, मैंने न्योंदरा नहीं लेना, मैंने रोटी के पैसे नहीं लेने। एक उनमें बोला, मियाँ साहब क्या हो गया? पैसे की थोड़ फड़ गई, हमारे से ले लेता, किसी अपने हमल सब से मांग लेता, किसी कारोबार से उधार ले लेता। कहने लगा, पैसा अल्लाह का दिया बहुत है, तुम्हें क्या पता, शादी हाल बुक कराया, कम से कम 30 लाख रुपया मैंने वलीमे पे लगाना था। मियाँ फिर अचानक इरादा क्यों मुलतवी हो गया? कि जब मैं अपनी बहू को फूलों वाली गाड़ी में बिठा रहा था, आगे मेरा बेटा, पीछे मेरी बहू बैठी, मैंने यूं नजर उठा के देखा, कुछ बच्चियों की आंख में आंसू देखे। मेरे दिल ने ख्याल किया, पूछ तो सही है कौन सी है, क्यों रो रही है? अल्लाह गनी। एक के पास गया, मैंने कहा बेटी क्यों रो रही है? कि अब्बा कोई नहीं जो दुल्हन बना के इस गाड़ी में बिठाए। हाय हाय। दूसरी से पूछा क्या बात है? सर के बाल दुखाने लगी, कह लगी सफेद हो गए। जवान भाई कोई नहीं जहेज बनाए। मैं तो आप हजरात से यूं कहूंगा, अपनी नौकरानियों के सामने अच्छा खाना ना खाया करो। उसने देख के यूं नहीं कहना खुदा तेरा खाना छीन ले, कहेगी अल्लाह बरकत दे। हल्की सी आंख उठा के देखा कर, अगर तेरी बोटी की तरफ नजर पड़े, आधी तू खा ले, आधी रोटी पे रख के उसे दे दे। रब्बे कायनात की कसम है, जो तू खाएगा हिसाब होगा। जो तेरी नौकर नौकरानी की पेट में चला गया, खुदा राजी होके जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल देगा। और फसीहुल लिसान बड़े आएंगे, लेक्चर देने वाले बड़े आएंगे, और मेरे अजीजों मीडिया के आगे इंटरव्यू देने वाले बड़े नजर आएंगे। दुनिया से सांस ही खत्म हो गया। कुर्बान जाऊं, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी जवानियों को, तुम्हारे बुढ़ापे को अल्लाह कबूल फरमा ले। लोगों, कुत्तों का तो एहसास हो रहा है, भाई का एहसास कोई नहीं। का दूसरी बच्ची से पूछा क्या बात है? कह लगी 4 बहनें माँ बेवा हो गई, हम यतीम हो गई, घर की रोटी पूरी नहीं पड़ती, हमने डोली में बैठने का ख्याल ही खत्म कर दिया। कहने लगा मैं रात को घर आया, दुल्हन को बहू को लेके आ गया, मैं बिस्तर पे आके तकिए पे सर रख के लेटा, मैंने आंखें बंद करके मदीने का गुंबद खजरा का नंबर मिलाया, गुंबद खजरा से के मकी का नंबर मिलाया। मैंने आंखें बंद की, मैंने सका सरकार मदीना, अल्लाह नबी को ख्वाब में दीदार करा दे, या पैगंबर इनकलाब से मुझे पूछ के बतला दे कि मैं 30 लाख का वलीमा करूं या क्या करूं। कि मेरी आंख बंद हुई, मदीने वाले की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। आपने फरमाया रोटी करेगा, लोग खा के मुंह पे गिले करके चले जाएंगे, इस पैसे से मेरी रूहानी बेटियों की शादी करवा के रुखसती करवा दे। रब्बे कायनात की कसम है, मैंने फौरन मोहल्ले पे नजर डाली, मुझे मेरे घर में मोहल्ले में 3-4 घराने नहीं 30 घराने ऐसे नजर आए जिनका बाप कोई नहीं, जिनका भाई कोई नहीं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि इस पैसे से मैं यतीमों की बेटियों की रुखसती करवाऊंगा। फैसला जमीन पे मैंने किया, आसमान वाले ने भी फैसला कर लिया, तुम मेरे नाम पे मेरे बंदों पे खर्च करके आएगा, मैं मैदान मासर में तुझे हौज़े कौसर पे खड़ा करके अपने नबी के हाथों से हौज़े कौसर पिलाऊंगा। बस
بس میرے بھائیو عزیزوں دوستوں بزرگوں میری بات کو سن کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیو. چاولوں کی پلیٹ آ جانے کے بعد اس بات کو بھول نہ جانا بلکہ تھوڑی دیر جا کے سوچنا یہ پیسہ اگر بھائی کے کام نہ آیا, یہ پیسہ بھانجی کے کام نہ آیا, یہ پیسہ یتیم بھتیجی کے کام نہ آیا, یہ پیسہ ماں باپ کی دوائی کے کام نہ آیا, اس پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے, میں نے آگ لگانی ہے. اور میرے بھائیو احساس کرنا سیکھو محلے داروں کا, غریبوں کا, رشتہ داروں کا, توسے کے غیور مسلمانوں ناراض نہ ہونا. بیل کا سامنے دروازہ اس کے گھر میں چولہا نہ جلا, تیری زکوٰۃ کراچی جا رہی ہے. کلمہ اس نبی کا پڑھا جو مغرب کی نماز مختصر کر کے پڑھا کے حجرہ فاطمہ میں آیا, پردہ ہٹایا, حسنین کریمین کو گودی میں اٹھا کے سینے سے لگایا, سیدہ کو اپنی بغل میں لے کے رو کے دکھا دیا. فرمایا فاطمہ ادھر میں نے اللہ اکبر کا, میں نے الحمد شریف پڑھی, ادھر میرے نواسے رونے لگ گئے. سیدہ نے کہا کملی والے ابا جان کیا کروں, بھوک کی وجہ سے تیرے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ انہوں نے 4 دل سے دکھایا, تیری بیٹی نے 5 دل سے دکھایا. فرمایا بیٹی صبر کر, رویا نہ کر, جب تیری آنکھ میں آنسو آتا ہے میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. یقین جانو اس واقعے کی تصدیق نہ ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے عرض نہ کرتا. ابھی پچھلے دنوں میں ڈھیر کی گیا, خدا کی قسم کتنے نوجوان, کتنے بزرگ, کتنی مائیں مرید ہوئی, بیعت کا سلسلہ اللہ نے جاری کروایا. میں نے وہاں جا کے تصدیق کی, میں نے کہا بتاؤ یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہا مولی صاحب صحیح ہے. ایک آدمی کے 5 بیٹے, ایک بیٹی, 25 مربوں کا مالک. ایک دن پتہ نہیں موج میں آیا, ساری کی ساری زمین بچوں کے نام کر دی. بیٹی منہ دیکھتی رہی, کہنے لگی مجھے زمین نہیں چاہیے, مجھے بھاکرا ڈال, مجھے سینے سے لگا کے ٹھنڈ ڈال دے, مجھے باپ کا پیار چاہیے. بولتی ہے نہیں ہے, کبھی نہیں بولی باپ کے آگے, کبھی ڈیمانڈ نہیں کری. بچہ باپ کی کمائی صحت کو نہیں دیکھتا, کہتا مجھے 125 لا, مجھے ہونڈا لا کے دے, موبائل لا. اللہ اکبر. دیکھنا خدا کی قسم بیٹی اور بیٹے کے مانگنے میں فرق ہوگا. بیٹا دھونس سے کہے گا مجھے نہیں پتا لا کے دے, اور بیٹی باپ کے آنسو کو صاف کر کے کہتی ہے میرے ابو کل جو پیسہ آئے گا میں اپنے ابو سے یہ لوں گی. اور لوگوں تمہارے توسے میں خدا تمہیں سلامت رکھے. اگر تم کسی کی موت میت میں جاؤ, گھر سے جنازہ اٹھے, اندر سے رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں. بعض مرتبہ جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے بخشش نہیں ہوتی, بیٹی کے آنسو نکالنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. 5 مربے, 5 بچوں کو, بیٹی کو کچھ نہ دیا, چل دل کے بعد موت نے آ لیا. مر گیا, جنازہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے. مولی صاحب نے یہ سنائی 4 تکبیر, نماز, جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر میت کے, مطرف قبلہ شریف کے, پیچھے امام کے. اللہ اکبر. مولی صاحب نے نیت بتائی, نمازیوں میں سے ایک نمازی نکلا, کہنے لگا مولی صاحب جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا. پرچہ پڑھ کے سنا. کیا پرچہ؟ اس پہ لکھا ہوا تھا مرنے والے نے میرے 20 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے. مولی صاحب نے کہا بچے تو ابھی اعلان کر رہے تھے, ہمارے باپ سے کسی نے لینا ہو تو ہم حاضر ہے. ہاں بھئی 2 پیسے. سب نے سر جھکا لیے. 5 میں ایک دوسرے کو گولی مار کے کہنے لگے پیو کلہ میرا نہیں سی, پیو تیرا بھی سی. او یارو بچپن کے وہ دل کا بھول گئے.
جب باپ گھر میں آیا کرتا تھا گڑ کی ڈلی مٹھی میں، گڑ کی ڈلی، ٹافیاں، مچھیاں 4 آنے کی 5 ٹافیاں، جب رومال میں بندھی ہوتی تھی، ہماری ناک بہری ہوتی تھی، پجامہ بھی پتہ نہیں پہننا ہوتا تھا، چھلانگ مار کے باپ کی گودی میں چڑھ کے وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتا تھا، منہ بھرا ہوا، پاؤں گند میں بھرے ہوئے، سینے سے لگا کے کہتا تھا پترا پترا۔ آج باپ کھانسنے لگتا ہے، بیٹا یوں منہ پر ٹیشو رکھ لیتا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل کے اوپر؟ نہ کیا کرو ایسے کام۔ کل کرتا پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، پیو میرا پیو میرا۔ آج بیٹے بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے پیو میرا نہیں پیو تیرا پیو تیرا۔ کتنے بدل گئے۔ وہ بلہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے قرضہ چاہیے، لاؤ کہاں سے دو گے؟ بھائی کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے ہمارا نہیں یہ دے گا، اس کا دے گا۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، جنازگاہ میں شور ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی جو نماز جنازہ پڑھنے آیا تھا فوراً جنازگاہ سے نکلا، دوڑا دوڑا اسی مکان کے اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میت کا کوئی وارث ہے؟ جتنے وہاں بیٹے کھڑے وہ سارے لاوارث ہو گئے۔ انہوں نے میت سے علیحدگی کا انتقال کر دیا، میت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، کوئی وارث؟ وہ بچی دوپٹہ سر پہ، آنکھیں اس کی لال موٹی موٹی سوج گئی، کہنے لگی چاچا کیا ہوا؟ کہتے ہیں باپ کی میت رول گئی، جنازہ پڑھانے نہیں دے رہے۔ وہ تو پہلے یتیم تھی، اسے پتہ تھا کہ باپ نے جنازہ سے محروم کیا، اب ساری زندگی دھکے۔ تمہارا ایک فیصلہ، ایک قلم کا الٹا چل جانا تمہاری بچیوں کے نصیبوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کم سے کم اس جلسے میں ملک عبدالمجید صاحب، ملک عبدالعزیز کے اس پروگرام میں آنے والوں، تم تو ایسا غلط قدم نہ اٹھانا۔ آج اللہ کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے سچے دل سے وعدہ کرو، اگر اللہ نے مال ملک کا گھر کا مالک بنایا تو بیٹیوں کا حصہ دو گے انشاءاللہ، پکا پکا دے گے انشاءاللہ۔ مت ناراض ہو جائے، اللہ رسول نہ ناراض ہو، بیٹے ناراض ہو، بات بڑھ جائے گی، خدا رسول ناراض ہو گیا بات بگڑ جائے گی۔ آج فقیر دے کہتے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی، گھر جا کے بچی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوب لینا، اسے جا کے کہہ دینا کہ ایک فقیر پنجاب سے آیا تھا اور کہہ گیا بچی کے ماتھا چوبنا بھی ثواب، بچی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا بھی ثواب ہے۔ آج وہ میں نے عمل کیا جو 1400 سال پہلے سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہاتھ کو بوسا، ماتھے پر بوسا، سینے سے لگانا، بچی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ ساڑیاں تے دھیاں ہی ترس گیا، پیو ساڑے نال گل نہیں کردا، بھائی بوئی نہیں لگاتا۔ مومن کے تو ہر نیک کام کے اندر نیکی ہے، ہر کام کے اندر خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان کہنے لگا اے دھی رانی، تیرے باپ کی میت لاوارث ہے۔ ہوا کیا؟ کہ تیرے باپ کا قرضہ ہی آیا، تیرے باپ سے قرضہ لینا ہے، کوئی بھائی تیار نہیں۔ کہنے لگی مجھے جانے کی اجازت ہے، کہ اسی لیے تو آیا۔ برقع پہنا جنازگاہ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی کہنے لگی بھائیو، چاچو، تایو، ماسڑ، مجھے آ کر باپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دو۔ سب نے اجازت دے دی۔ دھی کیا کرے گی؟ آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے کہنے لگی وہی دھی ہوں جسے دنیا کے اندر ابا جان جداد سے محروم کر کے گیا تھا، یہ تیرے بیٹے ہیں۔ ابا جان پوچھ بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ سب کے سر جھک گئے کہ کوئی میرے باپ کی میت کا وارث نہیں بنتا۔ آگے بڑی، کہنے لگی مولوی صاحب جنازہ پڑھو، قرضہ میں اتاروں گی۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھو، قرضہ میں اتاروں گی۔ کہ تیرے ہاتھ میں بیگ کوئی نہیں، تیرے ہاتھ میں پرس کوئی نہیں، تیرے پاس تھیلا کوئی نہیں، تیرے پاس سلوکہ کوئی نہیں، کہاں سے اتارے گی؟ اللہ اکبر۔ اپنی مٹھی میں چھوٹا سا پرس تھا، اس کی زپ کھولی، زنجیر کھولی، چابی نکالی، کہنے لگی فلانی جگہ میرا مکان ہے، تالے کی چابی ہے، گھر کا سامان بھی تیرا، گھر بھی تیرا،
اگر کب پڑ جائے مجھے آ کے بتا دینا، لوگوں کے برتن مانج کے قرضہ اتاروں گی، باپ کی میت کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ پورے جنازگاہ میں قرآن بچ گیا، چیخو پکار ہو گئی۔ جس نے قرضہ لینا تھا داڑے بار بار کے رونے لگا، میت کو کہنے لگا مبارک ہو جس کے پیچھے ایسی اولاد ہو، خدا کی قسم وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جوال کہنے لگا بیٹی اصل بات یہ میں تو اس کا قرضی ہوں، میں نے 20 لاکھ لینے نہیں 20 لاکھ دینے ہیں، بھلے وقتوں کی بات ہے میری مجبوری تھی، یہ میرا جگری یار تھا، اس سے میں نے قرضہ لیا تھا۔ میں نے دیکھا 5 بیٹوں میں جائیداد کے لالچی نظر آئے، باپ کا وارث نظر نہیں آیا۔ یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کھیلا کہ مجھے حقیقی وارث نظر آ جائے۔ اگر بیٹی نے باپ کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد باپ نے بھی بیٹی کا حق ادا کر دیا۔